अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स हैं जो इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। इमरान खान साहब की आज फिर जो नैब केस था उसमें समाअत थी। तो क्या हुआ आज के समाअत में इम्पॉर्टेंट है। फिर आज जिस तरह से बुशरा बीबी साहिबा के साथ वाक़या पेश आया है वो बड़ा अफसोसनाक है। क्या हुआ उनके साथ मामला और किस तरह उन पे अटैक किया गया बाकायदा, ये आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। और फिर इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब के लास्ट नाइट जलसे के हवाले से भी, कितना कामयाब जलसा था और क्या उसमें लोग किस तरह से मौजूद थे, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी इमरान खान साहब के केस के हवाले से बात हो जाए। अलकादर ट्रस्ट केस की भी आज समाअत थी। अडियाला जेल के अंदर ही समाअत हुई। जज मोहम्मद बशीर साहब वहीं पर पहुंचे और उन्होंने समाअत के दौरान मुख्तलिफ दलाइल सुनने के बाद जो नैब की इस्तदाद थी मजीद कि जिस्मानी रिमांड दिया जाए उसको मुस्तरद किया और इमरान खान साहब को अब जुडिशल कर दिया। जुडिशल रिमांड का मतलब ये होता है कि फिर आप ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब अब इस केस में भी ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बाकी जो इस सारी केस की तफ्तीश होती रही है, इमरान खान साहब से नैब की जो टीम है वो पहुंचती रही है जेल के अंदर पिछले 3-4 दिन और जाके मुख्तलिफ सवालात करती रही है। तो इस तफ्तीश के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जो लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब के वकील हैं वो ये आके बाहर बताते हैं कि इमरान खान साहब तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना चिल्ड हैं, बिल्कुल चिल बंदा होता है ना, जो मतलब कोई टेंशन फ्री किस्म का, तो वो वाला उनका इस वक्त पूरा एटीट्यूड है इस केस को लेकर। उसकी वजह ये है कि उनको बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इस केस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनके ऊपर साबित की जा सके। और इमरान खान साहब जो उनकी नैब की टीम आती थी, घंटों घंटों वो अंदर रहते हैं, तफ्तीश के नाम पर बातचीत होती है। लेकिन जो वकील उनके लतीफ़ खोसा साहब हैं वो ये बताते हैं कि वो एक ही सवाल बार बार करते रहते हैं और फिर इमरान खान साहब का तो फिर मिजाज ऐसा है कि उन्हें फिर बातचीत करने के लिए कोई बंदा चाहिए। वैसे मैं सोच रही थी कि उन्होंने सोचा होगा कि अच्छा ही है ये लोग आ जाते हैं, ज़रा दिल बहल जाता है, अकेले बैठ के बंदा ऐसे ही बोर हो। तो इमरान खान साहब को तो एक जिसको कहते हैं ना गपशप के लिए लोग मिल गए, तो वो फिर उनको अच्छे भाषण भी देते हैं और साथ में उनके साथ गपशप भी लगाते हैं। फिर मुल्क के मुख्तलिफ सियासी मामलात के ऊपर उनसे डिस्कशन भी करते हैं। तो मैं अपने तौर पर इमेजिन कर रही थी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता होगा। और लतीफ़ खोसा साहब खुद बता रहे हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल भी इस घंटों की तफ्तीश से कोई परेशान या इस तरह का मामला तो दूर की बात है कि वो असाबी तौर पर थक जाएं, बल्कि उल्टा वो इंजॉय करते हैं और वो हंसते हैं, वो कहा लगाते हैं, हंस रहे थे वो कह रहे थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब जिनके बारे में ये सोचा जा रहा था कि वो जेल नहीं काट सकेंगे और वगैरह वगैरह, तो उन्होंने जेल को ही अपने लिए किस तरह से एक कंफर्ट जोन में तब्दील कर लिया हुआ है और उसके साथ इस तरह से एडजस्ट कर चुके हैं कि उन्हें ज़र्रा बराबर परेशानी नहीं है। और इसी बात की परेशानी उनके मुखालिफिन को है कि ये बंदा परेशान हो क्यों नहीं रहा। हम तो इसको परेशान कर करके थक गए हैं लेकिन ये परेशान नहीं हो रहा। हर हर हथकंडा हर हरबा आजमाया जा रहा है लेकिन वो वहीं का वहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर उसकी कोई छोटी मोटी परेशानी है तो सिर्फ ये कि मुझे 14 किलो वाले डंबल क्यों नहीं मिल रहे। कल से ये बात बड़ी डिस्कशन में आ रही थी और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे इस बात को कि जब वकला उनसे जाके पूछते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं, कोई मसाइल तो नहीं, तो वो आगे से बजाय इसके कि कोई दुखड़े रोएं अपने कि मुझे जल्दी बाहर निकालो, मेरे से नहीं जेल काटी जा रही वगैरह वगैरह, ये सब कहने की बजाय वो कह रहे नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक मुझे ये थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, मुझे 14 किलो वाले डंबल नहीं दे रहे जिसकी वजह से मुझे ज़रा एक्सरसाइज जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा। तो उनके तो मसाइल ये हैं सिर्फ, इसके अलावा उनको कोई मसला नहीं है। तो बड़ा मायूसी का आलम है उन तमाम मुखालिफिन को और उन तमाम हलकों को जो समझते हैं कि ताकत के ज़ोर पर किसी को भी परेशान किया जा सकता है। तो भाई ये जो एक तमानियत है ये भी अल्लाह की देन है और हर किसी को नसीब नहीं होती। ये इत्मीनान, ये एक हर माहौल में एडजस्ट कर जाना और हर तरह से आसाबी तौर पर इतना मजबूत होना कि जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसको भी आप उल्टा इंजॉय करने लग जाएं, तो ये देन अल्लाह ने हर किसी को नहीं दी हुई। तो ये इमरान खान साहब को मिली हुई है तो वो इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। बहरहाल जो ज़राए के तवस्सुत से मज़ीद कुछ खबरें मीडिया पर चलवाई गई हैं उसके मुताबिक तो ये है, वो उसमें ये कहा जा रहा है कि जी वो अदम ताउन कर रहे हैं, ज़्यादातर बातों का जवाब नहीं देते, इंतकामी कार्रवाइयों का जिक्र करते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ हो रही हैं और साथ में वो ये भी कहते हैं कि वकला की मौजूदगी में वो जवाब देना चाहते हैं
اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ لمبی لمبی تقاریر جھاڑتے ہیں. تو یہ والی بات سے مجھے کافی انٹرسٹنگ ماحول جو تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ خوب جو نیب والے لوگ ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے خطابات کو وہاں پر اکیلے اکیلے. تو بہرحال جو یہ بات ہے کہ جی وکلا کے سامنے یہ اکثر لوگ موقع لیے سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ وکلا کے سامنے ہی جواب دیے جائیں اور انہی کے سامنے جو ہے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوں. تو یہ ایک میرا خیال ہے بالکل نارمل پریکٹس ہے, اس میں تو کوئی آبجیکشنیبل بات نہیں ہے. تو یہ ہے جی ساری کہانی عمران خان صاحب کی تفتیش کی اور اس کے بعد اس کیس کی آج کی سماعت کی, جس کے بعد عمران خان صاحب ہو گئے ہیں جوڈیشل, اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کیس میں ضمانت کے لیے کب اپلائی کرتے ہیں. یہ البتہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ اہم دستاویزات اس کیس سے متعلق شاید پبلک بھی کی جائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ آخر اس کیس میں کتنی جان ہے. اب آ جاتے ہیں جی ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کے اوپر جو پیش آ رہا ہے بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر. بشرا بی بی صاحبہ مسلسل مخالفین کے نشانے پر ہیں اور اس وقت جو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں, جو انٹرویوز آ رہے ہیں, اس میں عمران خان کی کردار کشی کی جا رہی ہے یا ان کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے. تو میں ایسا نہیں سمجھتی. عمران خان کو تو آپ تب کہیں کہ بھائی اس کے لیے کوئی فرق کی بات ہے یا اس کے لیے کوئی نئی چیز آ گئی کہ اگر اس نے زندگی میں کبھی یہ سب دیکھا نہ ہو. وہ لڑکپن سے ایک سلیبریٹی رہا ہے, کتنے ہی سینکڑوں اس کے ارد گرد اسکینڈل گھومتے رہے ہیں, بہت سارے جھوٹے ہوں گے, کچھ سچے بھی ہوں گے, اور وہ ساری زندگی انہی اسکینڈلز کے درمیان میں رہا ہے. اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کوئی اس کی کردار کشی کی جائے یا کوئی نئے اسکینڈل اس کے ساتھ جوڑ دیے جائیں. اور اگین وہی بات کہ انہوں نے کبھی بھی اتنی اپنی پارسائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا, کوئی بڑا یہ نہیں کہا کہ بھئی ان کا بہت شاندار پاسٹ رہا ہے. البتہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے, وہ اپنے ایک راستے پر ہیں, اور اگر آپ ان کے ماضی سے کچھ چیزیں نکال کے لے بھی آئیں گے تو اس سے نہ تو انہیں کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی ان کے فالوورز کو فرق پڑتا ہے. ان کے لیے یہ کوئی بات ان میں سے نئی نہیں ہے. اب جو چیز ہے کہ اصل میں جو اب سارا ایک یہ عدت کے دوران نکاح کا معاملہ پھر سے جو ڈگ آؤٹ کیا گیا ہے اور اس کو دوبارہ سے لائم لائٹ میں لایا گیا, تو اس کا بنیادی مقصد جو نظر آتا ہے وہ بشرا صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو ٹارگٹ کرنا اس کا مقصد نظر آتا ہے. اس سے دو جو ہیں آبجیکٹیوز حاصل ہو سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر ہے بشرا بی بی صاحبہ کو جب ٹارگٹ کیا جائے گا تو مینٹلی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کو اذیت پہنچائی جائے, انہیں بتایا جائے کہ دیکھیے آپ نہیں سرنڈر کر رہے تو پھر آپ کی فیملی کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ بشرا بی بی صاحبہ پر بھی بہت پریشر تھا کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بیانات دے دیں, وعدہ معاف گواہ بن جائیں, یا کوئی ریحام خان ٹائپ کتاب لکھ دیں, کچھ بھی اس طرح کا کر دیں جو عمران خان کو نقصان پہنچائے اور ان کو چھوڑ دیں اور ان سے الگ ہو جائیں. تو بیسیکلی عمران خان صاحب کی فیملی لائف کو ختم کرنا اور پھر بشرا بی بی صاحبہ کو بھی ان کے خلاف استعمال کرنا, یہ بھی دو آبجیکٹیوز تھے بشرا بی بی صاحبہ کو مسلسل نشانے پر رکھنے پر اور ان کی جو کردار کشی کی جا رہی تھی اس کے حوالے سے. اب معاملہ جہاں تک یہ تھا کہ خاور مانکا کو یوز کیا گیا, جس طرح بھی اب وہ ایک علیحدہ کہانی کہ ان کے بھی اپنے مسائل تھے, تشدد تھا, یہ تھا وہ تھا, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بہرحال جس طرح انہیں یوز کیا گیا اس کے بعد اب دوبارہ سے جو ان کے خلاف کیس دائر کیا گیا, اور اب جو تیسری حرکت کی گئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی پیشی تھی اس کے بعد جب وہ ملاقات کے بعد باہر نکلی ہیں تو وہاں پر کچھ لوگوں نے 8-10 لوگ ہوں گے مظاہرین جنہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کی گاڑی کو گھیرے میں لیا اور ان کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے انداز سے نعرے لگانا اور بدتمیزی کرنا شروع کر دی. باقاعدہ انہیں ہراس کیا گیا, ان کی گاڑی کو گھیر کر مکے برسا کر اور عجیب و غریب قسم کی لینگویج یوز کر کے بہت ہی شدید نعرے بازی کر کے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. تو یہ سارا واقعہ پیش آیا. بہرحال بعد میں بشرا بی بی صاحبہ وہاں سے ان کی جو گاڑی تھی وہ روانہ ہو گئی, وہ محفوظ رہیں. اب پیچھے یہ جب ساری کارروائی ہو رہی تھی تو پولیس اہلکار بھی موجود تھے. اب پولیس اہلکاروں کے ہوتے ہوئے اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی انتہائی ہائی الرٹ ہے بتایا یہ جاتا ہے. تو اس صورت میں یہ لوگ یہاں پر کیسے پہنچے, یہ غیر متعلقہ لوگ یہاں پر پہلے سے کیوں موجود تھے, اور کیوں ان کو یہ اجازت تھی کہ وہ یہاں پر باقاعدہ کھڑے رہیں, انتظار کریں, اور جیسے ہی بشرا بی بی صاحبہ کی گاڑی آئے تو اس کے بعد وہ اس کے اوپر اٹیک کر دیں. تو یہ سارے سوالات اس بات کو تقویت دے رہے ہیں کہ یہ کوئی سوچا سمجھا پلان تھا
اور یہ کوئی پلانٹڈ کاروائی تھی. یہ کوئی مظاہرین اپنے طور پر خود سے اٹھ کے گھروں سے نہیں آ گئے تھے. ان کو باقاعدہ یہاں پر لایا گیا تھا تاکہ یہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو ہراس کریں, ان کے ساتھ مزید بدتمیزی کی جائے. تو یہ اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ جو وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر کورٹ رپورٹرز ہیں وہ تک ایون یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اگر وہ وہاں جائیں اور کچھ کوریج کرنا چاہیں. کیا کوریج کیا کرنی ہوتی ہے, آتے جاتے وکلا کے ساتھ کوئی بات چیت ہو جائے یا کوئی گاڑیاں آتے جاتے دکھا دیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اندر تو ظاہر ہے کسی کو جانے نہیں دیتے. تو کہانی ہے کہ وہاں پر آپ رپورٹرز کو, پروفیشنل صحافیوں کو کھڑا نہیں ہونے دے رہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی عام اٹھ کر لوگ آ جائیں اور آ کر وہ جس طرح مرضی وہاں پر حرکتیں بھی کریں اور پولیس وہاں پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہے. تو اس بات سے تو پتہ چلتا ہے کہ پھر انہیں باقاعدہ یہاں پر اجازت تھی, لایا گیا تھا انہیں. اور دوسری ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جب سالگرہ تھی تو ایک کوئی نوجوان عمران خان صاحب کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر آ گیا, تو اس کو بھی ایون پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. وہ صرف ایک بندہ تھا اور وہ کوئی کسی کو ہراس کرنے نہیں آیا تھا, وہ کوئی نعرے بازی کرنے نہیں آیا تھا. وہ کپتان کا کوئی مداح ہوگا, اس نے آ کر وہاں پر چاہا کہ وہ کیک کاٹ لے, تو اس پر بھی اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی گئی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 8-10 لوگ باقاعدہ آ کر ایک خاتون کو ہراس کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. اور یہ کوئی میں اخلاقی جواز نہیں بیان کر رہی, یہ اگر آپ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی دیکھیں تو ایک خاتون کو اس طرح سے آپ راہ چلتے ہراس نہیں کر سکتے, اور اس کے اوپر باقاعدہ قانونی کارروائی ہے اور 3 سال کی ایون قید کی سزا بھی ہے. تو یہ کیسا آپ کا اسلامی ملک ہے جو اسلام پڑھانے یہاں پر یہ 8-10 لوگ آئے ہوئے تھے کہ جی اسلامی طور پر انہیں بڑا غصہ تھا کوئی کہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ نے عدت میں نکاح کیوں کیا. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام یہ بھی منع کرتا ہے کہ آپ کسی خاتون کو آ کر اس طرح ہراس نہیں کر سکتے. تو بہرحال ہر کسی کا اپنا اپنا اسلام یہاں پر ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اب کہانی یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو اس طرح سے جس طرح سے ہراس کیا گیا ہے, تنقید کی جا رہی ہے, ابھی تک تو وہ ڈٹرمنڈ ہے, خان صاحب کے ساتھ ہیں, بالکل ساتھ نبھا رہی ہیں. یہ کتنی دیر چلے گا. اب اس کے اوپر بہت سارے لوگ ڈیفینڈ کرنے بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف بھی تو نعرے لگے تھے, وہ بھی تو باہر گئی تھیں تو ان کو بھی اس طرح مظاہرین نے گھیرا, اور ان کو جب وہ لندن میں تھیں, جب وہ سعودیہ میں تھیں تو ان کے ساتھ بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے. مریم نواز کے ساتھ بھی شاید ایک آدھ دفعہ ایسا ہو چکا ہے, تو وہ بھی تو خواتین ہیں. اب یہاں پر بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے کیوں یہ سینٹیمنٹس شو کیے جا رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف نعرے نہیں لگ سکتے لیکن ان خواتین کے خلاف لگ سکتے ہیں. تو بڑی سمپل سی اس کی 1-2 ریزنس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی خاتون کے خلاف نہیں نعرے لگنے چاہیے, اس کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. دوسری بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں یا مریم نواز صاحبہ, یہ پولیٹیکلی ایکٹیو خواتین ہیں, یہ پبلک فگرز ہیں اور یہ سیاست میں باقاعدہ عملی طور پر حصہ لیتی ہیں. ان کے اچھے برے ڈیسیجن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. بشریٰ بی بی صاحبہ کوئی پبلک فگر نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی آ کر کسی حوالے سے کوئی اپنی رائے دی ہے, نہ کبھی کوئی میڈیا میں آ کر بیان دیا ہے کہ آپ جس کے اوپر کہیں کہ جی اس سے کوئی متاثر ہوا ہے, کوئی اچھا ہے یا برا ہے. اگر ان کا کوئی ایک پرسنل میٹر ہے اس کو عدالتوں میں بھی وہ فیس کر رہی ہیں, اور اگر اس کا کوئی ایسا واقعی ایسا مسئلہ ہے کہ جو اسلامی روح سے ٹھیک نہیں ہے, کچھ بھی ہے, تو یہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود ہی اپنے معاملات کو جیسے بھی دفاع کریں گی, یا اللہ تعالیٰ کے اور ان کا معاملہ ہے. اس میں آپ یہ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے کہ یہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ تو یہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہے. تو ایک ذاتی معاملے کے اوپر آپ کو کس نے یہ اجازت دی, کس نے یہ حق دیا کہ آپ منہ اٹھا کر آ جائیں اور آ کر یہاں پر نعرے بازی شروع کر دیں؟ تو یہ بہت فرق ہے ان دونوں باتوں میں. اور اگر یہ آپ نے روایت شروع کر دی کہ گھر کی خواتین کو راہ چلتے ہراس کیا جائے, گھیرا جائے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے, تو پھر آپ سوچیں کہ یہ معاملہ جا کر کہاں رکے گا. کل کو کیا مریم نواز صاحبہ کیمپین کے لیے باہر نکل سکیں گی؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ مریم نواز کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو اس وقت کس قدر کوہرام مچا ہوتا؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کچھ خواتین کو جو ایلیٹ کلاس کی ہیں ان کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی عزت اور ان کی توقیر بہت اہم ہے, لیکن باقی کسی کی عزت اور کسی کی توقیر اہم نہیں ہے, چاہے وہ پھر بے گناہ جیلوں میں پڑی ہوئی پی ٹی آئی کی ورکرز ہوں, لیڈرز ہوں, اور یا پھر وہ ایون سابق خاتون اول ہوں, تو ان کی بھی کوئی حیثیت اور کوئی ان کی عزت نہیں ہے, تکریم نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی آپ جس طرح راہ چلتے جو مرضی کر لیں. تو یہ تمام روایات جو پاکستانی سیاست میں نئی ڈالی جا رہی ہیں, یہ ایک اور تباہی کی طرف ہم صرف لے کے جا رہے ہیں. الزام لگایا جاتا ہے کہ جی عمران خان نے سیاست میں
بہت زیادہ پولرائزیشن کر دی ہے، نفرت بھر دی ہے، لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے خلاف جو جو حربے اور ہتھ کنڈے آزمائے گئے ہیں، جو جو طریقے آزمائے گئے ہیں، اس کا آپ لیول چیک کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس الزام کو خود ہی جج کر لیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر گھٹیا سے گھٹیا کام عمران خان کے خلاف اس وقت جاری ہے. اور خاص طور پر یہ پی ایم ایل این اپنے مخالفین کے ساتھ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ پہلے بھی کرتی رہی ہے، تاریخ کا حصہ ہیں. وہ چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا پھر آپ دیکھ لیں جتنی بھی خواتین کو جب بھی کبھی انہوں نے استعمال کیا ہو. تو بہرحال یہ بہت افسوسناک واقعہ. میرا خیال ہے کہ اس سے تھوڑی سی شرم حاصل کرنی چاہیے، تھوڑی سی اپنے آپ کو جو ایک آپ کی لڑائی ہے وہ آپ صرف عمران خان تک رکھیں اور سیاسی میدان میں لڑیں. اگر آپ گھروں میں گھسیں گے تو پھر گھر تو کسی کے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس لیول تک نہیں لے جانا چاہیے چیزوں کو. باقی جی لاسٹلی میں تھوڑا سا کامنٹ کر دوں. کل جہانگیر خان ترین صاحب، علیم خان صاحب کا کاموکی میں جلسہ تھا اور اس کی بڑی پیسے وغیرہ لگا کے بڑی پبلسٹی بھی کی گئی، ٹی وی پہ بھی دکھایا گیا اور کافی ارینجمنٹس بھی کیے گئے. تو ویسے تو فاضل شہباز صاحب نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو وہ جگہ ہے اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ میکسیمم 7-8 ہزار ہی لوگ اس پر آ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ اتنی سی جگہ کو بھی فل اپ نہیں کر سکتے. اور یہ جو ایک استحکام پاکستان پارٹی جس کو ایک کنگز پارٹی کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش تھی، وہ بری طرح پہ اس طرح سے فلاپ ہو رہی ہے کہ جب جہانگیر خان ترین صاحب خود خطاب کر رہے تھے تو پیچھے فوٹیجز آ چکی ہیں کہ پورا جلسہ گاہ خالی ہو رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں کہ کون بات کر رہا ہے. تو بہت ہی مائنر تعداد، بہت ہی کم، بہت زیادہ کم لوگ تھے اس جلسے میں. اور اس کے بعد اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک جواب بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اے ٹی ایم تھے جہانگیر خان ترین صاحب، علیم خان صاحب، یہ تو پیسے لگاتے تھے اور عمران خان کی تو حکومت ہی جہانگیر خان ترین نے بنوائی اور عمران خان صاحب کے اوپر تو بڑے ان کے کرامات ہیں، بڑے احسانات ہیں، ان کو یہاں تک لانے میں وزیر اعظم ہی انہوں نے بنوایا. چلیے مان لیتے ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے پی ٹی آئی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا اس میں صرف وہ انہی کی مرہون منت تھی، تو اگر ایسا تھا تو پھر اب جہانگیر خان ترین صاحب خود کو پروف کریں اور دکھائیں اسی طرح جلسے بھر کے جیسے عمران خان کے جلسے بھرے ہوتے ہیں، اور دکھائیں پھر اسی طرح سے کامیاب ہو کر، حکومت بنا کر، وزیر اعظم بنا کر. بھائی اگر آپ ان کو وزیر اعظم بنوا سکتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے وزیر اعظم بننا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ ہی کے مرہون منت تھی عمران خان کی ساری کامیابیاں، تو پھر آپ خود کیوں ناکام ہیں؟ آپ کے جلسے کیوں خالی ہیں اور لوگ آپ کو کیوں فالو کرنے کے لیے، سیریس لینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے؟ آپ کے روپے پیسے کے باوجود بھی لوگ آپ کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں اور لوگ آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کر رہے، بلکہ آپ خود نفرت کا شکار بن چکے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی تو ویسے آپ نااہل ہیں، خود بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن اگر آپ لڑیں بھی تو اس کے باوجود آپ کے لیے اپنی سیٹ بھی اس وقت بچانا مشکل ہے، کیونکہ جو لوگوں کا ریاکشن ہے ہر حلقے سے وہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگ کہیں پر بھی عمران خان کے کسی بھی مخالف کو معاف کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ بہت زیادہ اسٹرانگ جو ایک نئی وہ کی جا رہی ہے پلاننگ کہ الیکشنز ہی نہ کروائے جائیں. میں نے پہلے بھی اس پر بات کی، اس میں کچھ مزید بھی اپڈیٹس ہیں جو میں اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.